West Bengal Council of Higher Secondary Education 2024. Virtual Orientation Program Academic Year 2024-2025. Dr. Sanjay Hilal Bharti, Assistant Master, AP Department, Calcutta Madrasa. Shamshad Ahmed, Assistant Teacher, Mohammad Jan Higher Secondary School, Higher Secondary. ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हम मगरबी बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य और दीगर अरकान काउंसिल के बेहद ममनून और मशकूर हैं कि उनकी रहनुमाई में नया निसाब तैयार किया गया है, जिससे नए जहनों को नई समत व रफ्तार के तयन में मदद मिलेगी। नए निसाब बराए दर्जा याज़दहम और दोअज़दहम में शामिल मज़ामीन के वसीले से तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ़ शोरा और उदवा से रोशनास कराया गया है। इन तमाम मज़ामीन में मुख्तलिफ़ नौ वाक़यात व किरदार शामिल हैं, जिनसे बच्चे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। साथ ही साथ उनकी ज़हनी ज़हानत और तजर्बे को तहरीक भी मिलेगी। इसके अलावा अदबी जवाहर पारों के मुताले से उनको ज़हनी और रूहानी तक़वियत मिलेगी और यही निसाब का नस्ल ऐन भी है। ये निसाब कदीम व जदीद उर्दू अदब के ऐसे मंजूमात व मंसूरात पर मुश्तमल है, जिनको पढ़कर बच्चे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और असनाफ़ अदब से वाकिफ़ हो सकेंगे। हर्फ एतराफ़। मगरबी बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल ने रमा साल से नए तालीमी निज़ाम यानी सेमेस्टर सिस्टम का आगाज़ किया है। ये निसाब मगरबी बंगाल के तमाम सरकारी, नीम सरकारी और मंजूर शुदा सरकारी स्कूलों के लिए मुंतखबात उर्दू बराए दर्जा याज़दहम और दोअज़दहम इसी तालीमी साल 2024 और 2025 से नाफिजुल अमल हुआ है। नए निसाब को मियारी और दिलचस्प बनाने में तलबा व तालिबात के ज़हनी मियार को पेश नज़र रखा गया है, ताकि उनमें ज़बान सीखने और अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने का जज्बा पैदा हो। साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की गई है कि ज़बान व अदब के पहलू ब पहलू तहज़ीबी और सक़ाफ़ती क़दरें भी परवान चढ़ें और बच्चों में गौर व फ़िक्र करने और नताइज अख़ज़ करने की सलाहियतें बेदार हों। क्लासिकी शुअरा व अदबा के अलावा जदीद तर्ज़ फ़िक्र के कलमकारों को भी निसाब में जगह दी गई है। इन सब बातों के अलावा इस अमर का भी ख़याल रखा गया है कि कौमी और बैनुल अक़वामी कलमकारों के साथ इलाक़ाई अहले कलम की भी शमूलियत हो। इसके अलावा ख़वातीन कलमकार को भी नुमाइंदगी मिली है। वाज़े हो कि इस निसाब की तैयारी में सवालनामों के फ़ॉर्मेट और नंबरात की तक़सीम पहले से मुख्तलिफ और जुदा है। साथ ही प्रोजेक्ट में भी थोड़ी सी तब्दीली रवा रखी गई है। उम्मीद है कि ये खुशगवार तब्दीली असातिज़ा के साथ साथ तलबा व तालिबात में दिलचस्पी का बास होगी। काउंसिल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और निसाब से वाबस्ता तमाम हज़रात की शुक्रगुज़ार है, जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनतों के तुफ़ैल ये किताब मोरज़ वजूद में आई है। बेहद शुक्रिया। सेमेस्टर 1 क्लास 11 के फुल मार्क्स जो 40 हैं। यूनिट वाइज वो ऑलरेडी किताब में दी गई, तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। पहला पार्ट जो मंजूमात में 2 रखे गए हैं, एक दास्तान मीर अमन की, सैर तीसरे दरवेश की, इंतखाब बागो बहार। दूसरा प्रोजेक्ट ये जो है नस्र है तंज़ो मज़ाह। पतरस बुखारी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, पतरस बुखारी के मज़ामीन से लिया गया है। ये गज़लों में 2 गज़लें रखी गई हैं। एक वली दकनी की गज़ल जिसके मतले का मिसरे उला है, वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, और एजाज़ अफजल साहब की गज़ल का मिसरे उला हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे। नज़मों में 2 नज़में शामिल की गई हैं। पहली नज़म चकबज़ की है, खाके हिंद
صبح وطن سے یہ لی گئی ہے، جبکہ دوسری نظم علامہ اقبال علقمہ شبلی کی ہے کلکتہ، جو ان کے بے چہرہ لمحے سے لی گئی۔ اس کے علاوہ رباعیات میں 2 رباعیات شامل کی گئی ہیں، ایک امجد حیدرآبادی کی 2 رباعیات کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، اور دوسری رباعی ہر قطرے میں بحر معرفت مضمر ہے۔ افسانہ ایک رکھا گیا 11 میں سیمسٹر 1 میں، سلام بن رزاق کا افسانہ ندی، جو شکستہ بتوں کے درمیان سے اخذ شدہ ہے۔ ڈرامہ ظہیر انور صاحب کو شامل ہے، ڈرامے کا عنوان ہے مت سہج ہمیں جانو، فورٹ ولیم کالج، ہسٹری آف اردو لٹریچر، تاریخ ادب اردو سے ہے۔ کلاس 11 کے سیمسٹر 2 میں 40 نمبر کے سوال آئیں گے، جو شارٹ آبجیکٹیو ٹائپ اور لانگ آنسر ہوں گے۔ اس میں خط غالب کا شامل کیا گیا ہے، جو تفتہ کے نام ہے، اور غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کا ایک مقالہ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کو شامل کیا گیا ہے، جو ان کی کتاب مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 غزلیں شامل کی گئی ہیں، میر تقی میر کی غزل جس کا ہے مصرع اولیٰ ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، اور دوسری غزل جگر مراد آبادی کی ہے، جس کا پہلا مصرع ہے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ اس کے علاوہ 2 نظمیں شامل کی گئی ہیں، جس میں پہلی نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے مکافات عمل، جو نذیر کی نظموں سے انتخاب کیا گیا ہے، اور دوسری نظم پرویز شاہدی کی ہے دعوت، جو ان کی کتاب رقص حیات سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 رباعیات بھی شامل کی گئی ہیں، جو مرزا سلامت علی دبیر کی لکھی ہوئی ہے، جس میں پہلی رباعی کا مصرع ہے ادنا سے جو سر جھکائے اعلیٰ وہ ہے، اور دوسری رباعی کا پہلا مصرع پروانے کو دھن شمع کو لو تیری ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرثیہ بھی شامل کیا گیا ہے میر ببر علی انیس کا، صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور۔ اس کے علاوہ ایک افسانہ بھی شامل کیا گیا ہے حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا آخری کوشش، اور تاریخ ادب اردو کے حوالے سے انجمن پنجاب لاہور کو شامل کیا گیا ہے۔ دوسرے سمسٹر میں قواعد کو بھی شامل رکھا گیا ہے، جس میں اصناف ادب اردو، صرف و نحو، اسم، ضمیر، صفت اور فعل کا تعارف اور ان کی قسمیں، محاورات اور ضرب الامثال بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی تمام کے مارکس پاس میں دیا گیا ہے، اور وہ کتاب میں بھی شامل ہے۔ ہم آگے ڈسٹریبیوشن مارکس کو بھی تذکرے میں لائیں گے۔ دوسرے سیمسٹر کے بعد پروجیکٹ ہے، جو پرانے سلیبس کے ہی طرز پر ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ اس بار ہم لوگوں نے وہ 20 نمبر کا جو پروجیکٹ ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک تو فائل تیار کرنی ہے، جو آپ کوئی بھی موضوع بچوں کو دیں۔ اس کے علاوہ کچھ زبانی سوالات بھی ہوں گے، جو کلاس روم میں آپ بچوں سے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیکنڈ سیمسٹر کے دوران آپ کلاس روم میں بچوں کے ساتھ کچھ پروگرام اپنے طور پر، مثلاً مباحثہ، غزل یا نظم خوانی، فعل بدیع اور کوئز وغیرہ کر سکتے ہیں، اور ان سب کو جوڑ کر آپ کو بچوں کو 20 نمبر میں اپنے حساب سے، اپنی مناسبت سے، بچوں کی صلاحیت کے مطابق آپ انہیں نمبر الاٹ کریں گے۔ کلاس 12 میں سیمسٹر 3، اس میں بھی 2 مضامین شامل کیے گئے ہیں،
پہلا مضمون فرحت اللہ بیگ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ، جبکہ دوسری تمثیل محمد حسین آزاد کی سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ہے۔ دونوں ملا کر 10 مارکس ہیں، جبکہ 2 غزلیں شامل ہیں اور 2 نظمیں، اور منظومات کے تحت غزلیں، نظمیں اور رباعیات تینوں ملا کر 10 مارکس کے کوشچنز ہوں گے۔ غزلوں میں مظہر امام کی غزل تو ہے گر مجھ سے خفا خود سے خفا ہوں میں بھی، اور دوسری غزل پروین شاکر کی ہے جس کا مطلع اول یہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، جبکہ 2 نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ پہلی نظم جمیل مظہری کی ہے اے مادر ہندوستاں، جو کلیات جمیل مظہری سے لی گئی ہے، جبکہ دوسری نظم قیصر شمیم صاحب کی ہے ہمارے اپنے لہو کا حصہ، جو ان کے شعری مجموعے پہاڑ کاٹسے سے لی گئی ہے۔ منظومات کے حصے میں رباعیات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بیر ببر علی انیس کی 2 رباعیات رکھی گئی ہیں، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دوسری رباعی گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے۔ افسانہ ایک رکھا گیا ہے ترنم ریاض کا، جس کا مارکس 5 رکھے گئے۔ اس کے مارکس ترنم ریاض کا افسانہ ہے مجسمہ، جو یم برزل سے لیا گیا ہے۔ ڈرامہ آغاز کشمیری کا رکھا گیا ہے رستم و سہراب، اس کے مارکس بھی 5 نمبر ہوں گے۔ علی گڑھ تحریک ایک شامل ہے اس میں جو 10 مارکس کی ہوگی، تاریخ ادب اردو سے۔ کلاس 12 کے چوتھے سیمسٹر میں 40 نمبر کا سوال ہے جو نثر و نظم پر مبنی ہے، مشتمل ہے، جس میں نثر میں 10 نمبر کے لیے 2 نثر کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلے خط ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا ہے، چڑیا چڑے کی کہانی، جو ان کا مجموعہ ہے غبار خاطر، خط نمبر 19 سے لیا گیا ہے۔ اور دوسرا خاکہ ہے رشید احمد صدیقی کا محمد علی، جو ان کی کتاب گنجائے گرام آیا سے لیا گیا ہے۔ یہ پرانے سلیبس میں بھی ہم لوگوں نے اسے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ 2 غزلیں ہیں، غالب اور وحشت کی۔ غالب کی غزل ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور وحشت کی غزل میں ہی فقط ناخستہ درد نہا ہوا۔ اس کے علاوہ 2 نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ ایک اقبال کی نظم ہے زندگی، جو ان کی طویل نظم خضر رضا سے لی گئی ہے، جو ان کی کتاب بانگ درا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، جو ان کی کتاب دست صبا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 رباعیات ہیں، حالی کی لکھی ہوئی ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں، اور دوسری رباعی کوشش میں ہے شرط ابتدا انسان سے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی بھی اس بار شامل کی گئی ہے جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ہے، آوارہ ہونا بکاولی کا تاج الملوک گلچی کی تلاش میں، جو ان کی مثنوی ہے گلزار نسیم سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک افسانہ پریم چند کا شامل کیا گیا ہے، کفن، اور تاریخ ادب اردو کے حوالے سے ترقی پسند تحریک کو شامل کیا گیا ہے، اور گرامر کے حوالے سے اس میں اردو رسم الخط، مضمون نویسی، ترجمہ نگاری، مکتوب نگاری اور کہانی نویسی کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں آپ تمام کے مارکس تو دیے گئے ہیں، لیکن کتاب میں مارکس کے ساتھ ساتھ کتنے کلاسز ہوں گے، کتنے پیریڈز لگیں گے، وہ بھی مینشن کیا گیا ہے۔ اس میں خیال اس بات کا رکھیں کہ بچوں کو آپ شعراء اور ادبا کے، چاہے وہ مضامین ہوں، افسانے ہوں، غزلیں ہوں، نظمیں ہوں، ان کے حوالے سے ان سے شعراء ادبا کا تعارف بھی کریں،
اور کچھ بچوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں، اس کی آپ کوشش کریں تاکہ وہ تمام پیریڈز جو ہیں وہ ہم لوگ کور کر سکیں۔ کلاس 12 میں بھی پروجیکٹ ہے، جیسا کہ کلاس 11 میں تھا۔ دوسرے سیمسٹر میں پڑھائی کے بعد آپ انہیں ایک پروجیکٹ دیں گے، موضوع آپ اپنی پسند سے بچوں کو دیں، اور کوشش یہ رہے کہ یہ جو موضوع ہے وہ آپ کے سلیبس سے تعلق رکھتا ہو تاکہ بچے آسانی سے پروجیکٹ تیار کر سکیں۔ پروجیکٹ میں فائل کے لیے 10 نمبر ہے، اور زبانی امتحان جو میں نے پہلے بھی کہا 5 نمبر اس میں ہیں، اور کچھ ادبی سرگرمیاں ہیں جو کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے دوران کیا جائے، اس میں بھی 5 نمبر دیے گئے ہیں، جس میں مباحثہ، غزل یا نظم خوانی، فی البدیہہ اور کوئز وغیرہ شامل ہیں۔ یہ کل 20 نمبر ہیں۔ آپ کہیے۔ جہاں تک ڈسٹریبیوشن آف مارکس ہے، یہ آپ کو کتاب میں تو نظر نہیں آئے گی، لیکن کونسل کے سلیبس میں بھی موجود ہے، اور یہاں ہم لوگوں نے شامل آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چونکہ فرسٹ سیمسٹر ہم لوگوں کا ہو چکا ہے اور سبھی نے سوال تیار کیے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کل 40 نمبر کے MCQ ہوں گے، جس کو ہم لوگوں نے نثر کے لیے 10 نمبر مختص کیا ہے، اور شعری حصے کے لیے بھی 10 نمبر ہے، افسانے کے لیے 5 نمبر، ڈرامے کے لیے 5 نمبر، اور تاریخ ادب اردو جو پہلے سیمسٹر میں فورٹ ولیم کالج ہے، اس سے آپ کو 10 MCQ تیار کرنے ہیں۔ کلاس 11 کے دوسرے سیمسٹر جو ابھی ہم لوگوں کا ابھی اسکول میں چل رہا ہے، اس میں شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن ہوں گے، اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو کوشچن ہوں گے جو 40 نمبر کے ہوں گے۔ اس کو بھی جو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے وہ شارٹ آنسر ٹائپ جو کوشچن ہے، اس میں نثر میں 2 نمبر کے 2 سوال ہوں گے، اور 3 نمبر کے 2 سوال ہوں گے، کل ملا کر 10 نمبر کا سوال ہوگا نثر سے۔ شعری حصے میں 2 نمبر کے 2 سوال ہوں گے، اور 1 نمبر کا 1 سوال ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو ٹائپ کوشچن میں 3 نمبر کے 2 سوال ہوں گے، اور 4 نمبر کا 1 سوال ہوگا، کل ملا کر 15 نمبر اس میں ہے۔ افسانے میں بھی 5 نمبر کا سوال ہے، جس میں 2 نمبر کے 1 سوال کیے جائیں گے، اور 3 نمبر کا بھی 1 سوال ہوگا۔ تاریخ ادب اردو کے حوالے سے بھی 5 نمبر ہے، جس میں شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن 1 پوچھا جائے گا 2 نمبر کا، اور 3 نمبر کا 1 سوال ہوگا جو ڈسکرپٹیو ٹائپ ہوگا۔ اس کے علاوہ گرامر میں بھی آپ کو 1 سوال پوچھے جائیں گے جو 2 نمبر کا ہوگا، اور 3 نمبر کا 1 سوال ہوگا جو 5 نمبر کا ہوگا۔ ٹوٹل ملا کر یہ آپ کا سیمسٹر 2 میں 40 نمبر کا سوال بنے گا۔ کلاس 12 میں بھی جو 80 نمبر کا تھیوری مارکس ہے، اس کو بھی 2 سیمسٹر میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا سیمسٹر جس طرح کلاس 11 کا پہلا سیمسٹر ہے MCQ ٹائپ، اس میں بھی 40 نمبر تھے، اور یہاں بھی آپ کے 40 نمبر ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ مارکس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جس میں خاکہ اور مضمون ملا کر نثر سے 10 نمبر کے سوال ہوں گے، اور شعری حصے میں غزلیں، نظمیں اور رباعیات ملا کر 10 نمبر کے سوال ہوں گے۔ افسانہ سے 5 نمبر، ڈرامہ سے 5 نمبر، اور علی گڑھ تحریک یعنی تاریخ ادب اردو کے حوالے سے 10 نمبر کے سوال آپ پوچھیں گے۔ کلاس 12 میں بھی دوسرے سیمسٹر میں شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن ہوں گے اور ڈسکرپٹیو کوشچن ہوں گے جو 40 نمبر کے ہوں گے، جس میں نثر میں ہی آپ کو 2 سوال پوچھنا ہے جو 4 نمبر کے ہوں گے 2، اور ڈسکرپٹیو میں 3 نمبر کا سوال 2 پوچھا جائے گا، کل ملا کر 10 نمبر کے ہوں گے۔ شعری حصے میں بھی 2 نمبر کے 2 سوال اور 1 نمبر کا 1 سوال ہوگا، ساتھ ہی ڈسکرپٹیو ٹائپ میں 3 نمبر کا 2 سوال اور 4 نمبر کا 1 سوال ہوگا، کل ملا کر 15 نمبر نثری حصے شعری حصے میں ہے۔ افسانے میں بھی
2 نمبر کا ایک سوال پوچھنا ہے اور 3 نمبر کا ایک سوال، کل ملا کر 5 نمبر ہے۔ تاریخ ادب اردو کے حوالے سے بھی 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا اور 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا، کل 5 نمبر کے۔ اور گرامر میں بھی 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا اور 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا، کل 5 نمبر۔ یہ 40 نمبر ہیں، یہ ملا کر 80 نمبر ہوں گے۔ ماڈل کوشچن سیمسٹر 1 کلاس 11 کے لیے تیار ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے پروز، پوئٹری، ڈرامہ، معاون اردو اور تاریخ ادب اردو سے۔ تو کوشچن کا پیٹرن یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں وہ۔ تو ہر سوال کا جو ہے 1 نمبر کا ہوگا، MCQ ٹائپ کا کوشچن ہوگا۔ آپ نے اس سے پہلے کیا بھی ہے سیمسٹر 1 میں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ باغ و بہار کی اشاعت کب عمل میں آئی، 4 آپشن دیے رہیں گے ABCD کر کے۔ کس نے تیسرے درویش کی مدد کی تھی، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو ڈیش 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 خالی جگہ کو پر کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 4 آپشن دیے رہتے ہیں۔ اردو شاعری کا بابا آدم کون ہے، یا کس شاعر کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے سوالات بن رہے ہیں۔ خاک ہند پوئٹری سے ہیں، نظم سے کس فارم میں لکھی گئی ہے یا اس کا تخلیق کار کون ہے۔ افضل صاحب کی پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، 4 آپشن دیے گئے ہیں، تمام کے تمام انہی کی کتابوں سے ہیں۔ سلام بن رزاق جو افسانے سے تعلق ان کا ہے، ان کی کس کتاب پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ معبر، زندگی افسانہ نہیں، شکستہ بتوں کے درمیان، ننگی دوپہر کا سپاہی۔ ڈرامے سے 1-2 سوالات ہم نے رکھے ہیں۔ ظہیر انور صاحب کی شہرت کس اردو ادب میں کس وجہ سے ہے، ناول نگاری، افسانہ نگاری، غزل گوئی یا ڈرامہ نگاری۔ متسہل ہمیں جانو کا مرکزی کردار کون ہے، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ عارفہ رضوی، ریاست حسین رضوی، وراثت حسین رضوی اور کہکشاں رضوی۔ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے 2-3 سوالات ہم نے رکھے ہیں یہاں پہ۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کس گورنر جنرل کے عہد میں ہوا، لارڈ ویلیزلی، لارڈ کیننگ، لارڈ ڈلہوزی، لارڈ کرزن۔ ایک کوشچن اور یہاں بن رہا فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے، ہم لوگوں نے ایک یہ کیا ہے، فورٹ ولیم کالج کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کو فوجی ٹریننگ دینا، B ہندوستانیوں کو انگریزی پڑھانا، C انگریزی افسران کو ہندوستانی تعلیم دینا، D انگریزوں کو ہندوستانی تہذیب سکھانا۔ سیمسٹر 2 11 میں SAQ اور DQ، شارٹ ٹائپ کوشچنس اور لانگ کوشچنس 2 قسم کے یہاں پہ ہیں۔ ان سے پہلے تو ہم نے SAQ کے سوالات بنائے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 میں جو ہے DQ سے تیار کیا گیا ہے کوشچن۔ تو SAQ 2 نمبر کا ایک کوشچن ہوگا، لکھ دیا گیا، ہم آپ بریکٹ میں دے رہے ہوں گے آپ لوگ۔ سوال جو ہے 2 نمبر کا ہوگا۔ 1 نمبر اود ہندی کیا ہے اور کس کی تصنیف ہے، ظاہر ہے کہ 2 نمبر کا سوال ہوگا تو ایک کوشچن میں 2 سوالات ڈالنے ہیں۔ 2 نمبر میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات کا تعلق کس صنف ادب سے ہے اور سر سید کی تدفین کہاں عمل میں آئی۔ خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے، اس کی وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ 2 سوالات دیے رہیں گے ایک سوال میں۔ مکافات عمل کے کیا معنی ہیں، اس کے خالق کا نام بتائیے۔ میر انیس کا تعلق کس صنف ادب سے ہے، ان کی ادبی چشمک کس سے تھی۔ 6 نمبر سوال ہے، گھر یاد کر کے کتنی بار رونا آیا، یہ کوٹیشن ہے، اقتباس ہے۔ اس جملے کے متکلم مخاطب کی نشاندہی کیجیے۔ آخری کوشش کے 2 کرداروں کے نام بتائیے۔ انجمن پنجاب کی بنیاد کب اور کہاں پڑی، انجمن پنجاب سے وابستہ کوئی 2 ادیبوں کے نام بتائیے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ سیمسٹر 2 میں جو سوالات ہو رہے ہیں SAQ کے، ہر کوشچن چونکہ 2 نمبر کا ہے تو ہر سوال میں ہم نے کیا کیا ہے کہ 2 سوالات رکھے ہیں۔ ہر سوال میں 2 سوالات ضمن سنیں۔ لانگ کوشچن میں 3 نمبر کا سوال ہوگا، ایک صرف 4 نمبر کا ہے شعری حصے میں۔ پروز میں جو ہے مرزا غالب کے خط کا خلاصہ اپنی زبان میں تحریر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 میں رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، یا اس کا جو کوٹیشن دیا ہے، رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی میں مانع و مزاحم ہے، اقتباس کی توضیح کیجیے۔ یہ مکافات عمل کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ چوتھا میں ہے ربائی یا شعر کی تشریح۔ ایک ربائی ہے، پروانے کو دھون شمع کی لو تیری ہے،
عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں ضو تیری ہے۔ بی میں شعری حصے میں غزل سے ایک سوال ہم نے بنایا یہاں پہ، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہیں بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ افسانے میں حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری کا اجمالی جائزہ ہو سکتا ہے۔ افسانہ نگاری کا اجمالی جائزہ کے علاوہ حیات اللہ انصاری کی افسانہ نگاری پہ بحث ہو سکتی ہے۔ 3 نمبر کا سوال ہو سکتا ہے، کچھ کوٹیشن کی تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ 4 نمبر میں انجمن پنجاب کے تعلق سے اغراض و مقاصد بیان کیجیے ہو سکتا ہے، انجمن پنجاب پہ نوٹ ہو سکتا ہے، مختلف سوالات بن سکتے ہیں۔ اس میں ایک کوشچنس اور ایڈ ہونا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ گرامر پورشن کے حوالے سے 3 نمبر کا کوشچن آئے گا، وہ جو ہے اس میں آپ کچھ کوشچن کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتاتے چلے، سوال نمبر 2 میں کے ساتھ اور ایک سوال ہے، چونکہ شعری حصے میں 4 نمبر کا بھی ایک سوال ہے، تو وہ یہاں ہم لوگوں نے دیا نہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے سلیبس میں آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم ایک سوال آپ 4 نمبر کا بھی شعری حصے میں ضرور دے دیں۔ کلاس 12 کے پہلے سیمسٹر یعنی سیمسٹر 3 جو ہے، جو MCQ پر مبنی ہوگا، اس میں بھی تمام سوالات جس طرح آپ نے کلاس 11 میں فرسٹ سیمسٹر میں تیار کیا ہے، بالکل اسی طرز پر آپ کو کلاس 12 کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا۔ یہاں صرف ایک یاد دہانی کہہ لیں آپ اس کو، کہ اگر سوال بناتے وقت فرسٹ سیمسٹر میں کہیں کوئی ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کچھ مس ہو گیا ہو، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کلاس 12 میں ممکن ہے سلیکشن ٹیسٹ وغیرہ کچھ ہو، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو کمیاں رہ گئی تھیں سیمسٹر 1 میں وہ سیمسٹر 3 میں نہ ہو۔ اس میں بھی بالکل اسی طرز پر سوال تیار کیے جائیں گے، ایک سوال اس کے 4 آپشن رہیں گے، مثلا سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس صنف ادب سے متعلق ہے، آپشن دیے گئے ہیں، مقالہ، افسانہ، داستان اور تمثیل۔ اسی طرح فرحت اللہ بیگ کی جائے پیدائش کیا ہے، دہلی، حیدرآباد، لکھنؤ اور آگرہ۔ آزاد غزل کے امام کس شاعر سے منسوب ہے، جمیل مظہری، میر انیس، مظہر امام اور قیصر شمیم۔ قیصر شمیم کا اصل نام کیا ہے، عبد القیوم خان، بسم اللہ خان، حشمت اللہ خان اور اسد اللہ خان۔ پروین شاکر پہلے کیا تخلص کرتی تھیں، ہنا، بینا، رینا یا پروین۔ ترنم ریاض کا تعلق کس ریاست سے ہے، لکھنؤ، پنجاب، کشمیر یا لاہور۔ عظمیٰ اور اناب کس کردار کا کردار کس افسانے سے ماخوذ ہے، آخری کوشش، چوتھی کا جوڑا، دوسرا کنارہ اور مجسمہ۔ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ ان میں کون سا ہے، آفتاب محبت، خوبصورت بلا، سلور کنگ، رستم و سہراب۔ علی گڑھ تحریک بنیادی طور پر ڈیش تحریک تھی، مذہبی، سیاسی، تعلیمی یا لسانی۔ سر سید نے حال ہی کی کس تصنیف کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیا تھا، یادگار غالب، حیات جاوید، مسدس مد و جزر اسلام یا مقدمہ شعر و شاعری۔ سر سید نے اپنا اصلاحی رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا تھا، 1870، 1872، 1874 یا 1875۔ اسی طرح سیمسٹر 4 کلاس 12 کا آخری سیمسٹر جو ایس اے کیو اور ڈسکرپٹیو کوشچن پر مشتمل ہوگا، نثری حصے میں 2 نمبر کا سوال ہے جو آبجیکٹیو ہے، ایس اے کیو، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ 2 نمبر کا سوال ہے تو کم از کم ہر سوال میں 2 سوال ہونے چاہیے، آپ چاہیں تو 2 سے زائد بھی یعنی 3 سوال 2.5 سوال کر دیں تاکہ آپ مارکس کو اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں، لیکن کم از کم 2 سوال ضروری ہیں۔ جیسے کہ مولانا آزاد کے دوہم اخبارات کے نام تحریر کیجیے، یا گنجھائے گرام آیا کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، غالب نے کلکتہ کا سفر کب اور کس سلسلے میں کیا تھا، وحشت کا اصل نام بتائیے، انہوں نے کس شاعر کا تتبع کیا تھا، گلزار نسیم کیا ہے اور کس کی تخلیق ہے،
حالی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ پریم چند کے کسی 2 ناول کا نام بتائیے۔ افسانہ کفن کے 2 اہم کرداروں کے نام لکھیے۔ ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزار کون تھے؟ ان کی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کہاں اور کس کی صدارت میں منعقد ہوئی؟ یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ صرف ایک سیمپل کوشچن ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی سوال اپنے اسکول میں بھی بنائیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کتاب کو پڑھ کر یا پڑھاتے وقت آپ کے ذہن میں جو کتاب کے حوالے سے، مضامین کے حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں آئے، آپ اپنے طور پر اس کو بنا دیں۔ یہ آپ کو صرف آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو سوال کیسے تیار کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں جو نثری حصے کا ہے وہ 3 نمبر کا سوال ہوگا۔ مثلا شامل انصاف مولانا آزاد کے خط کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ رشید احمد صدیقی کی خاکہ نگاری کا اجمالی جائزہ لیجیے۔ نظم سے زندگی کا مرکزی خیال پیش کیجیے، یا درج ذیل ربائی یا شعر کی تشریح کیجیے۔ ربائی میں ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں، شر سے بچیں اور شر کے عوض خیر کریں، جو کہتے ہیں یہ کہ ہے جہنم دنیا، وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں۔ یا شعر ہے کہ دیر و حرم کی قید نہ تھی راہ شوق میں نے نماز عشق ادا کی جہاں ہوا۔ اس کے علاوہ افسانے کے حوالے سے افسانہ کفن کا اجمالی جائزہ لیجیے، یا ترقی پسند تحریک پر ایک نوٹ لکھیں، اور اس کے علاوہ گرامر سے کسی ایک مضمون پر، کسی ایک عنوان پر مضمون قلم بند کیجیے۔ یہاں آپ لوگوں کا سلیبس مکمل ہوا۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کو ہر طرح سے مطمئن کر دیں۔ باوجود اس کے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو سلیبس کے متعلق یا کسی طرح کا، تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے سوال کریں گے اور ہم لوگ آپ کو تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ آپ میں سو جو سوال کرنا چاہتے وہ ہاتھ اٹھائیں اپنی، تو ہم اندازہ کریں گے کہ سوال کون پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ایک স্যার at first হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সারের ক্ষেত্রে বলবে আপনাদের যাদের যাদের প্রশ্ন করার ইচ্ছা আছে তারা রাইজ হ্যান্ড করুন। بولیے ٹھیک، چلیے آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلیبس کے مطابق جیسا کہ فرسٹ سیمسٹر ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے طور پہ تیار کیا، تو یہاں جس طرح سے کوشچن نمبر ہم دیکھ رہے تھے کہ رومن میں تھا، لیکن جب ہم لوگوں کا کیونکہ او ایم آر شیٹ ہی ہم لوگ دیے تھے بچوں کو، تو اس کے مطابق ہم لوگوں نے وہ جو نمبر ہوتا ہے اس حساب سے ہندی رومن نمبر، ہندی نمبر۔ جی آواز جا رہی ہے؟ جی 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 آپ بولیے۔ ہاں، تاکہ وہ بچوں کو آسانی ہو 1 سے لے کے 40 تک، تو اس طرح سے ہم لوگوں نے دیا تھا۔ تو کیا وہ ٹھیک ہے یا اس طرح سے رومن میں دینا ہے؟ دیکھیے سلیبس جو کاؤنسل کا آلریڈی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے، وہاں پہ آلریڈی ہم لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک بار غور سے دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو وہاں دکھائی دے گا کہ وہ رومن میں ہے یا ڈیجیٹلز میں ہے، 1 2 3 4 کر کے ہے، کیونکہ ہاں 1 2 3 4 جی جی 1 2 3 4 کر کے ہے۔ تو اگر آپ وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ فائنلی جو کلاس 12 کا جو ایگزام ہوگا وہ کاؤنسل کی طرف سے آنسر اسکرپٹ پرووائڈ کیا جائے گا، اور سوال نامے بھی جو ہے وہ جو کاؤنسل کی طرف سے ہی آئیں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو آپ دونوں طور پہ سمجھا دیں، کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوا ہے، چونکہ ابھی یہ انٹرنل ایگزام ہو رہے ہیں سیمسٹر 1 اور سیمسٹر 2 کلاس 11 کا، اور وہ چونکہ ہم لوگ اپنے اسکول میں خود ہی سوال نامہ تیار کر رہے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو آپ اپنے طور پر کر لیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو یہ بتا دیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ اگر آپ وہ جو ویب سائٹ پہ جو دیا ہوا ہے سلیبس اس کو فالو کریں، تو اگر وہ ہوگا تو ممکن ہے کہ سوال نامہ اسی ڈھنگ سے تیار کیا جائے گا۔ ویسے چونکہ آپ انٹرنل ہے تو وہ اپنے طور پر آپ کر لیں، لیکن بچوں کو دونوں طرح سے تیار کر دیں کہ سوال اس طرح سے بھی رومن میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر ڈیجیٹلز بھی ہو سکتے ہیں اگر جی بہتر جی شکریہ۔ اور جیسا کہ سیکنڈ سیمسٹر اب ہم لوگ تو شروع کر چکے ہیں اور سوال بھی اس کے تو ہم لوگوں کو ہی تیار کرنے ہیں۔ اب یہاں جس طرح سے یہ آپ سیمپل اس کا دے رہے تھے تو اس میں کوشچن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نثر کا حصہ اور شاعری کا حصہ اور پھر یہ سارا ایک ساتھ ہے، تو ہم لوگ جیسے پہلے کرتے تھے کہ تھوڑا بانٹ لیتے تھے، کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل درست۔ ایکچولی یہ سیمپل کوشچن بنایا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے 40 سوال آبجیکٹیوز میں نہیں دیے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگوں نے نثر اور نظم کو وہ صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دیا ہے کہ اگر نثری حصے سے سوال کریں گے تو آپ کے سوال کا طرز کیا ہوگا، یا شعری حصے سے آپ سوال کریں گی تو آپ کا طرز کیا ہوگا، وہ ایک گائیڈ لائن ہے۔ لیکن آپ جو ڈسٹریبیوشن کریں گے وہ بالکل اسی طرح سے ہوگا، یعنی کوشچن نمبر 1 جو آپ کا رہے گا اس میں نثری حصے سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کا شعری حصے سے سوال ہوگا آبجیکٹیو کے حساب سے، آپ اس کو اسی حساب سے 40 جو آپ کا جو 10 نمبر جس طرح سے ہم لوگوں نے بانٹا ہے، مارکس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، وہ آپ اسی طرز پہ کریں گے، یعنی نثر کو الگ کریں گی اور شعری حصے کو الگ کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی حساب سے جب آپ ڈسکرپٹیو ٹائپ میں جائیں گی تو وہاں پہ بھی آپ کو نثر کو الگ، شعری حصے کو الگ، افسانے کو الگ، ٹھیک ہے، اور تاریخ ادب اردو اور گرامر کو الگ الگ سوال، وہ سوال نمبر الگ ہوگا، اور اس میں آپ جو آپشن جو دینا چاہیں گے الف ب ج کے طرف پہ دیجئے یا رومن 1 2 3 کے طور پہ دے، وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیا کہ سوال اس ڈھنگ سے بنانا ہے، لیکن سوال کو آپ الگ الگ کریں گے، نثر الگ ہوگا، شعری حصہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ گئی ہوں گی آپ؟ جی بہت شکریہ، ہاں بس وہی پوچھنا، شکریہ۔ اور کسی کو اگر سوال کرنا ہے تو برائے کرم وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو ہم ان سے سوال کریں گے یا ان کا سوال سنیں گے۔ جواب دیجیے بھائی۔ آپ کا کیا کلیئر ہے سمجھ۔ اور کوئی صاحب ہیں؟ کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہاتھ ریز کریں گے۔ ہاں کسی نے ہاتھ اٹھایا وہاں پہ، انمیوٹ کر دیجیے گا اپنی آواز کو۔ جی پوچھے سوال۔ یہ سیمسٹر 4 میں یونٹ 5 گرامر کے حصے میں اردو رسم الخط، تو اس سے کس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں؟ اردو رسم الخط کے حوالے سے بتا دیجیے۔ اردو رسم الخط کے حوالے سے بہت سارے سوال بن سکتے ہیں، اردو کی بنیاد کے حوالے سے، اردو کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے، اردو کی بقا میں جن لوگوں کا جو ماہرین اردو رہے ہیں، ماہرین رسم الخط رہے ہیں، ان کے متعلق بھی سوال بن سکتے ہیں۔ یہ دکن میں اردو کسی کتاب ہے، رشید ان کی محمود شیرانی صاحب کی کتاب کے حوالے سے ہو سکتی ہے، ندوی صاحب کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا مختلف سوالات اس میں بن سکتے ہیں۔ اردو کی گرامر اور خاص کر کے اردو کی جو بنیاد ہے، اس کے بیسکس، اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ اردو کے کا وجود کیسے، اردو میں رسم الخط کا جو ہے کون سا وہ رسم الخط ہے، عربی سے ہے یا فارسی سے ہے یا ہندی سے یا سنسکرت سے ہے، اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے۔ کیا ماہرین جو ہمارے رسم الخط ہیں ان کے نام لیتے بھائی ان کی کتاب کون سی کتاب ان کی ہے، یا ان کے حوالے سے بتائیے، یا اردو کے رسم الخط کے حوالے سے اپنے ایک نوٹ لکھیے، مرکزی خیال پیش کیجیے۔ سوال بن سکتا ہے اس میں مختلف، ٹھیک ہے۔ اس میں چونکہ آبجیکٹیو سوال بھی ہے اور سبجیکٹیو بھی ہے، ہاں تو نہیں اس میں تو ہم لوگوں نے ملا دیا، آبجیکٹیو بھی ہے اور سبجیکٹیو، 2 نمبر کا ایک سوال ہے اور 3 نمبر کا ایک سوال ہے۔ تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ جہاں آبجیکٹیو ٹائپ کے سوال پوچھا جائے
दो चार दो जो सवालात लिख रहे हैं। हाँ एक जो में दो सवालात रहेंगे। जी उस तरह से सवाल कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव में आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, रस्मुल ख़त के हवाले से जो किताबों का जिक्र हवाला दिया गया उनके हवाले से, या उनके जो माहिरीन उनके हवाले से आप सवाल बना सकते हैं। और कोई सवाल आपका है तो जी इरशाद आरजू साहब पूछिए। जी मेरा सवाल ये था कि क्या ये मुमकिन है कि काउंसिल एक मिसाली कॉपी, स्पेसिमन कॉपी सवालात पे मबनी जारी करे और तमाम स्कूलों के एक एक कॉपी भेज दे, तो सारे जो शुबहात हैं, ये जो सवालात जहन में उभर रहे हैं, शायद वो खत्म हो जाएंगे कि कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, किस किस चैप्टर को कैसे चैप्टराइजेशन करेंगे। तो एक स्पेसिमन कॉपी अगर बुकलेट के तौर पर शाया करता जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी काउंसिल ने एक क्वेश्चन जो बुकलेट है वो ऑलरेडी शाया कर दिया है। वो मेरे ख्याल से किताब के दौरान ही वो किताब भी आई थी और तमाम स्कूलों से कहा गया था वो किताब परचेज़ करें, इनफैक्ट बच्चों के लिए। लेकिन स्कूलों में तमाम स्कूलों ने अपने तौर पे परचेज़ किया है, जिसमें सवालनामे वो जो मॉडल क्वेश्चन है वो पूरा बनाकर दिया गया है। आप देखेंगे वो किताब ऑलरेडी काउंसिल की तरफ से पहले छपी है। जिस वक्त ये किताब आई थी, निसाब की किताब, उसी दौरान ही वो किताब आई थी, जिसमें ऑलरेडी आर्ट्स कॉमर्स साइंस के हवाले से वो किताब है। वो बुकलेट के तौर पे है बिल्कुल, जिसकी शायद कुछ कीमत भी रखी गई है और तमाम स्कूलों को ये गाइड किया गया था, गाइडलाइन दिया गया था कि वो ख़रीद लें। तो चूँकि मैं भी एक स्कूल से शायद स्कूलों में इसका मतलब सॉरी स्कूलों तक शायद वो चीज़ें न पहुंची हो। नहीं, वो अब ये आपको बताते चलें कि बाज़ाब्ते हेडमास्टर के पास मेल गया था, हेडमास्टर्स को लेटर भेजे गए थे और उन्हीं के ज़रिए हम लोगों को पता चला था। चूँकि सिलेबस तो हम लोगों ने तैयार किया था, तो वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने तैयार करके काउंसिल के हवाले कर दी थी और काउंसिल ने उसको किताबी शक्ल दी है। तमाम सब्जेक्ट्स के सवालनामे वो किताबी शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से कहिए कि वो इसका इंतज़ाम करें, उसमें वो तमाम तफसीलात हैं। हाँ, या फिर आप काउंसिल के रीजनल ऑफिस से वो किताब कलेक्ट कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? हाथ उठा के ज़रा सवाल को अगर और कोई है तो पूछे, वरना फिर हम लोग आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है।